अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज की मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ़ करवाऊं, आपसे वही दरख्वास्त कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, यानी पसंद कीजिए, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आपको हर दफ़ा जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी, और उसके साथ साथ घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं जो हमारा तालीम का शोबा है। दो तालीम के शोबे हैं, एक तो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, एक हायर जो आला तालीम है उसका एक शोबा है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब दाऊद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। एक तो मैंने तारुफ़ करा दिया कि आप सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, लेकिन साथ साथ आपको मुबारक हो कि आप खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश एसोसिएशन के सदर भी बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आज हम बात करेंगे न सिर्फ तालीम के हवाले से, खेल पर भी बात होगी, और साथ में आपने चाइनीज़ कल्चर सेंटर चाइना विंडो में चीनी ज़बान के कोर्स का इफ्तिताह किया, तो उस बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मुतमईन हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ का और जो कॉलेजेस का मयार तालीम है उससे? सबसे पहले अमजद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस फोरम पर बात करने का। आपने आला तालीम के मयार को बारे में मेरी राय पूछी है, तो तालीमी इदारे परवान चढ़ते हैं एज के साथ, वक्त के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट होती है। हम अक्सर अपनी जामियात का मुकाबला करते हैं वेस्ट की, जो दो साल पहले यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, तो वो मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़र कर इस हद तक पहुंची हैं। हमारी अक्सर यूनिवर्सिटियां 10-12 साल पहले बनी हैं। 2-4 यूनिवर्सिटियां बहुत पहले 1974 में पेशावर यूनिवर्सिटी थी या गोमल यूनिवर्सिटी थी। तो वक्त के साथ साथ मयार में तब्दीली आती है और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उनको ढालने में वक्त लगता है। तो मेरे हिसाब से हमारी जो आला तालीम की जामियात हैं, आपने रिसेंटली अखबारों में भी सुना होगा कि अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी, सवाबी यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी वो ग्लोबल रैंकिंग में आ गई हैं, टॉप 500 में या टॉप 1000। पहले वहाँ पे नहीं थी ये यूनिवर्सिटियाँ। तो मयार एकदम नहीं बेहतर हो जाता, वक्त के साथ होता है। आप ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के अडॉप्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाते हैं, मेरिट की तरफ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले अभी बात हो रही थी कि इस हुकूमत का एजेंडा ही चेंज था, ट्रांसपेरेंसी था और मेरिट था। तो मेरे ख़्याल में वो दिन दूर नहीं कि हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं या आला तालीम के इदारे हैं, जामियात हैं, वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल जो हमारे बड़े नाम हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इनके साथ इंशाल्लाह मुकाबला करेंगी। माजी में हमने देखा कि बहुत सी यूनिवर्सिटियां बनती हैं और फिर वो क्रेडिट भी लिया जाता है, कोई भी सियासी जमात हो वो फिर क्रेडिट भी लेती है। तो क्या मौजूदा हुकूमत भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बने और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बने? इस सिलसिले में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की जो विज़न है रिगार्डिंग मेरिट और पॉजिटिव चेंज, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि पहले ज़माने में कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरियाँ वो सियासी बुनियादों पर बनती थीं। इस मरतबा उन्होंने एक सख्त बल्कि मुश्किल फ़ैसला लिया सियासी तौर पे। कॉलेजेस के हवाले से मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि सेटल्ड एरिया के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से और मर्ज एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कॉलेजेस के क़याम के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट फिजिबिलिटी करवाई। उसमें हमने ये देखा जो ऑलरेडी वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आया वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये कि ज़रूरियात के मुताबिक हैं, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या जहाँ पे फीडिंग स्कूल्स हैं वहाँ से कितने लोग मैट्रिक करके कॉलेजेस के लिए आते हैं, तो नए कॉलेजेस की कितनी ज़रूरत है। तो इस हवाले से इंडिपेंडेंट हमने फिजिबिलिटीज़ करवाई और उनकी फाइंडिंग्स हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखी, जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर इंचार्ज भी हैं। तो बिल्कुल मेरिट पे, ये मेरे ख़्याल में कभी नहीं हुआ होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
کمپلیٹلی فیزیبلٹی نیڈ بیسس پہ ہوئی ہوں. تو میرے خیال میں تعداد کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. ٹھیک ہے ایکسیسیبلٹی تاکہ ہم میکسیمم ہم کور کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتنے ریسورسز تاکہ وہ 100% اس کو کور کر سکیں. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں وہ کر رہی ہیں, لیکن تعداد کے بجائے معیار کی طرف ہمارا زیادہ رجحان ہے. اور یہ گورنمنٹ کا ویژن بھی یہی ہے کہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی اور سٹینڈرڈ پہ چلیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 32 یونیورسٹیاں ہیں اور 300 سے زیادہ کالجز ہیں, یہ ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہیں؟ کالجز کی جہاں تک بات ہے, اس میں ایک دوسرے پوائنٹ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن چونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, لیکن فیڈرل لیول پہ بھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس میں جتنے بھی اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں تاکہ ان میں اسٹینڈرڈائزیشن ہو, یونیفارمٹی ہو. تو اس کے حوالے سے میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 317 کے قریب کالجز ہیں, اور اس میں جنرل کالجز ہیں اور 40 کے اوپر ہمارے کامرس کالجز بھی ہیں. تو وہاں سے ایک پالیسی ڈیسیجن آیا تھا کہ جو نارمل بی ایس سی, بی ایس سی اور ایم ایس سی یہ ختم کر دیا گیا تھا, اور بی ایس پروگرام 4 ایئر پروگرام شروع کیا گیا تھا. تو ہمارے ابھی 117 کالجز میں بی ایس پروگرام چل رہا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. بی ایس بلاکس ہم اس کو کہتے ہیں, اس میں لیبارٹریز کی ضرورت ہوتی ہے, اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے فار ایکسپیریمنٹس. اور اس کے لیے تو چیئرمین ایچ ای سی جب چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا سی سی آئی میں اس کے حوالے سے, تو میں نے ان کے ساتھ جب بات کی, میں نے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم ایچ ای سی کی اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, تاکہ کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹس میں مختلف اسٹینڈرڈائزیشن اور یہ چیزوں کا وہ خیال رکھے. لیکن جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے, جب آپ ایک سسٹم کو اسکریپ کر کے دوسرے کی طرف جاتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس کو اسٹیجز میں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی تقریباً 1.5 ارب کا بجٹ ہے مسنگ فیسلٹیز اور بی ایس بلاکس کے لیے. تو اس میں ہم 10 یا 12 کے قریب بنا سکتے ہیں. وہ بھی بنیں گے تو 1-2 سال تو کنسٹرکشن پہ بھی لگتی ہے. تو اگر 117 کالجز میں ہیں اور باقی ہم اس کو کور کرنا چاہیں تو دیٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. تو ہماری پلی یہ تھی, ہم نے پھر وائس چانسلر صاحب کی ایک کانفرنس بھی بلائی تھی, اس میں نے یہی پوائنٹ رکھا تھا کہ اس کو اگر ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور فیزز میں ہو جائے, جہاں پہ بی ایس بلاک کی اور بی ایس جو ڈگری کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو اس میں ہم شروع کرتے جائیں گے. تو ابھی تو انہوں نے 2022 تک ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بتدریج کالجوں کی اگر تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو وہ اگر ہو, کیونکہ کافی کالجوں کی تعمیر اور توسیع بھی ہو رہی ہے, اس کا کام بھی جاری ہے. میں جو ہمارے ضم علاقے ہیں, جو ہمارے ڈسٹرکٹس تھے, میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ وہاں بھی کالجوں اور یونیورسٹیز کی صورتحال بہتر ہے. بدقسمتی سے جو ضم اضلاع ہیں ہمارے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے 44 کے قریب کالجز ہیں, جنرل کالجز, اور اس میں کامرس کالجز بھی ہیں, اور فاٹا یونیورسٹی بھی ہے در آدم خیل میں. لیکن مخصوص حالات کی وجہ سے اس میں وہ انرولمنٹ نہیں رہی ہے, کیونکہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے ٹو دی ادر ڈسٹرکٹس. لیکن حال ہی میں موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں کافی سارا کام کیا ہے, اور ہم نے پھر 1-2 پروجیکٹس بھی اپروو کرائے تھے ان آرڈر ٹو اٹریکٹ دا اسٹوڈنٹس. ان کو اسکالرشپس کے لیے ایک ہم نے PC1 بنایا تھا تاکہ ہم اسکالرشپ دیں تاکہ وہ انکریج ہو کے آئیں, اور ٹیچرس کے لیے بھی انسینٹیوز کی تاکہ وہ واپس آ کر اپنے ہی ضلعوں میں خدمات انجام دیں. تو یہ گریجول پروسیس ہے, لیکن جو نان فنکشنل بھی تھے ابھی اس میں ہم نے فنکشنل کر لیے ہیں اور ان کی انرولمنٹ بڑھ رہی ہے.
تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ مخصوص حالات تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہاں پہ حالات مزید بہتر ہوں گے اور کالجز کی جو انرولمنٹ ہے وہ بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی تعیناتی کی جاتی ہے اور عام طور پہ بڑی شکایات ہوتی ہیں کہ بڑی تاخیر ہو جاتی ہے اس میں، اور پھر بڑی مشکلات کا سامنا اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ ساری خبریں میڈیا کی زینت بھی بنتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ میں نے بھی امجد صاحب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میڈیا میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی ریگارڈنگ کہ جو ڈیلے ہوا ہے یا ایکٹنگ چارج، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کے طور پہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے تقریباً 14 کے قریب پوسٹیں خالی تھیں وائس چانسلرز کی، ان کا پروسیس کمپلیٹ کر کے ان کو اپوائنٹ کر دیا، اور ابھی 7 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کا ٹینیور دسمبر میں پورا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ایگزیکٹلی ایکٹ کی جو پروویژن ہے کہ 6 مہینے پہلے آپ ایڈورٹائز کریں گے، تو ہم نے ایڈورٹائز کر دیا ہے، اور ان کی انیشل اسکروٹنی بھی جاری ہے۔ ایکیڈیمک سرچ کمیٹی کے حوالے سے ان کا جو ٹائم ختم ہو گیا تھا، ان کی ریکنسٹیٹیوشن کے لیے بھی میں نے ٹائملی سمری موو کی تھی، ابھی وہ کیبنٹ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے حساب سے تو ایسے تاخیر کی کوئی بات نہیں ہے، البتہ وہاں پہ پروچ وائس چانسلرز بھی ہوتے ہیں، اور ایکٹ کے مطابق اگر ایک وائس چانسلر کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی دیر از دی پرو وائس چانسلر، وہ اس کی جگہ کام کر سکتا ہے نئے وائس چانسلر کے آنے تک۔ کیا آپ مطمئن ہیں جو وائس چانسلرز ہیں ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں، دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، پرفیکشن تو کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے حساب سے میں چونکہ ایکیڈیمک سرچ کمیٹی کا سیکٹری رہا ہوں، اور وائس چانسلرز کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا۔ پروسیسز جو ہوئی ہیں، جو قانون ہے مجوزہ، ایکٹ میں جو چیزیں پروویژنز دی گئی ہیں، جو کرائٹیریا دیا گیا ہے، تو میں ایٹ لیسٹ یہ آپ کو انشور کرا سکتا ہوں کہ اشور کرا سکتا ہوں کہ جو پروسیس ہوا تھا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا تھا، میرٹ پہ ہوا تھا، اور اویلیبل جو اپلیکنٹس تھے اس میں سے بیسٹ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب یہ فرمائیے کہ آپ اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں یا اگر خیبر پختونخوا میں اسکواش کی بات کریں، وہ حالات نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اسکواش کی دنیا پر تو حکمرانی کی، لیکن آج کل اسکواش کھیل تنزلی کا شکار ہے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیں، میں تو اسکواش میں نے تھوڑی بہت کھیلی بھی ہے، لیکن میرا واسطہ چونکہ آپ سے بھی آپ کھیل کے دنیا کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اور دوسرے ورلڈ چیمپئن جیسے قمر زمان صاحب ہمارے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ ایسوسیشن میں ایز اے سینئر نائب صدر کافی عرصہ کام کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں صدر بنوں، تو ان کے ساتھ کھیلوں کی ترویج کے بارے میں اکثر آپ سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی اسکواش کی دنیا میں کھویا ہوا مقام کیسے پایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں جی، اب باہر کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ سپورٹس، کسی بھی سپورٹس میں جب شروعات کی جاتی ہیں تو اسکول لیول سے کی جاتی ہے، وہاں سے ٹریننگز وہ بچوں کو دیتے ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے، اور جب اس میں کسی میں سپارک نظر آتا ہے تو اس کو پھر پک کر کے آگے لے جایا جاتا ہے، اس کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میرے حساب سے ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن وہ ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ پراپرلی نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب ہمارے قمر زمان صاحب سے اور آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم مل کے ایک پروگرام بنائیں کہ اسکول لیول سے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں کافی سارے کورٹس بن گئے ہیں، اور اس حکومت نے اسپیشلی اس میں دلچسپی لی ہے، اور 1000 سپورٹس فیسلٹیز کا پروجیکٹ اس کے بارے میں بھی آپ سنا ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے، اور سپورٹس کی فیسلٹیز، تاکہ جو نوجوانوں کی توانائیاں ہیں، بچوں کو کھیلنے کے مواقع ملنے ہیں۔ صرف پڑھائی لکھائی سے کام نہیں چلتا، میرے بہتر اور صحت مند جسم کے ساتھ اچھا ذہن ہوتا ہے۔ تو یہی بحث چلتی ہے کہ میں ایک تو اسکول لیول سے، دوسرا جو لیگز چلتی ہیں، تو میرے خیال میں اسکواش کی میرے ذہن میں یہ تھا، اور قمر صاحب سے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک لیگ ہونی چاہیے۔
تو اس میں میرے خیال میں اگر ٹیلنٹ کی کمی ہے نہیں، وی ہیو ٹو اسپاٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو برنگ اٹ اپ اور پالش کرنے کے، تو میرے خیال میں وہ تھوڑی محنت درکار ہے اس میں، تو محنت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمیں تھوڑا اس میں محنت کرنا ہوگی، تو میں پر امید ہوں کہ ایسے لوگ ہمیں بچے مل جائیں گے، ایسا ٹیلنٹ اور ایسا اسپارک مل جائے گا جو نیچرلی پچھلے زمانے میں جو ہمارے اچھے چیمپئن گزرے ہیں تو وہ پیور ٹیلنٹ تھا، وہ اس وقت وہ فیسلٹیز، یہ کورٹس اور یہ چیزیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان دنوں میں تو کوئی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی، اب تو کورس ہی کورس ہو گئے ہیں۔ یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو دیکھیں اس پارک ان میں تھا، وہ آگے آ گئی، ابھی ہم نے ذرا تلاش کرنا ہے تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اور اپنے بچوں کو اس طرف لائیں تاکہ وہ کھیلیں۔ نارملی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کھیل کھیل کے اب فائدہ کیا ہے، تو وہ اگر ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر لیتے ہیں اور اسپارک ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ اینڈ وی شوڈ انسینٹیوائز دیم ٹو پلے اور ملک کا نام روشن کریں۔ داؤد صاحب، ابھی آپ نے چائنا ونڈو کا بھی وزٹ کیا اور چینی زبان سکھانے کے 5ویں کورس کا بھی آپ نے باضابطہ افتتاح کیا، تو چینی زبان کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور چائنا کے تعلقات 7 دہائیوں سے اوپر پر محیط ہیں۔ جس طرح میں نے افتتاح کے موقع پر بھی ذکر کیا کہ گلوبلی جو پاور سینٹرز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے چائنا کی اہمیت گلوبل سین پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں جس طرح میں نے ذکر کیا، جاپان نے بھی اپنے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے ٹائم میں جو لیبر انٹینسو ٹیکنالوجیز تھی باہر شفٹ کی تھی، تو دا سیم ول ہیپن ہیئر۔ جس طرح آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ نے ذکر بھی کیا، اسپیشل اکنامک زون بن رہے ہیں، تو جب وہ انڈسٹریز آئے گی، وہ چیزیں آئیں گی، تو ہمیں نیچرلی ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سیکھتے ہیں۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارے چونکہ بہت بڑے وسیع تعلقات ہیں اور سی پیک کے حوالے سے ہمیں ورک فورس کی بھی ضرورت ہوگی، اور اسپیشلی جب ان کو چائنیز لینگویج آتی ہوگی تو دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سپلائی دیٹ ہیومن ریسورس۔ بہت شکریہ داؤد خان صاحب، آپ آج ہمارے مہمان بنے اور ہم نے نہ صرف یہ کہ تعلیم کے حوالے سے بات کی بلکہ کھیلوں اور چینی زبان کی اہمیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔